बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मुल्क के मायना सहाफ़ी, सीनियर ताज़ियाकार, जो पाकिस्तान की मईशत पर बिलखसूस जो पॉलिटिकल कंडीशन है, चाहे माजी की हो, प्रेजेंट सिचुएशन हो या मुस्तकबिल की भी पेशन गोई करते रहते हैं, जनाब सुहेल वैसा मौजूद है। इनकी मेहरबानी है, इनकी मोहब्बत है, इन्होंने सर हमें टाइम दिया, जज़ाकल्लाह सर। और मैं बड़े फ़ख्र से बात करता हूँ कि मैंने शोबे सहाफ़त का आगाज़ सर की सुपरविजन में नहीं आप माशाल्लाह खुद टैलेंटेड है। नहीं सर, आया आपके पास था और 4 साल इन्होंने मुझे बर्दाश्त भी किया, मुझे सिखाया भी। मेरे जो एक्सट्रीमिस्ट नज़रियात थे उस पर इन्होंने काफ़ी हद तक वर्कआउट किया, इनकी मेहरबानी है। और आज मैं भी बैलेंस अप्रोच रखकर शोबे सहाफ़त में काम करूँ। सर बहुत मेहरबानी आपके टाइम का। सर, मुल्क के मौजूदा सियासी और माशी हालात, एक आम आदमी के लिए क्या मैसेज है? इसमें पॉजिटिविटी क्या है? आज हम बजाय इसके नेगेटिविटी को देखें, कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं। देखिए, एक तो ये है कि ज़ाहिर है कोई मुल्क में ना इस वक्त दौलत की फरावानी है, ना मईशत इतनी अच्छी सूरत हाल में, उसकी वजह 24 करोड़ का मुल्क है और शुरू से हमारी इकॉनमी सिर्फ एक बुनियाद पे चलती रही है जिसको वार इकॉनमी कहते हैं। हम चूँकि दुनिया की जो है मुख्तलिफ जंगों में हिस्सा लेते रहे हैं, 6-7 जंगें हम लड़ चुके हैं, तो जब जंग होती है हम खुशहाल हो जाते हैं क्योंकि दुनिया से डॉलर आते हैं। आजकल जंग कोई नहीं हो रही तो हमें अपने वसाइल पे गुजारा करना है। तो पाकिस्तान के 1947 से आज तक जितने बजट हैं सारे ही डेफिसिट बजट थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी फरावानी थी, सरप्लस बजट था। हम सारी तारीख में 75 साल में अपना डेवलपमेंट बजट दुनिया से कर्ज लेके ही चलाते रहे। तो अब भी ऐसा ही है, कोई इतने बुरे हालात हुए हैं ना कोई इतने अच्छे हालात हुए हैं। लेकिन बहरहाल अब असल बात तो यह है कि कब इन हालात से हम निकलेंगे। अगर वार नहीं है, अगर तो कोई वार छिड़ गई तो हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी कोई वार ना छेड़नी चाहिए, ना कुछ छेड़नी चाहिए, ना उसमें जाना चाहिए। वॉर छिड़ने से तो कौमों पे जवाल आता है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, IBRD अमेरिका ने बाकायदा मदद की, जब यूरोप तबाह हुआ, जापान की मदद की। हर मुल्क के अपने हालात होते हैं ना। कई लोग मसलन कहते हैं कि अमेरिका की जो सारी वार मशीन है वो थ्राइव ही वार पे करती है। फर्ज करें अगर दुनिया में वार ना हो तो उनके जहाज और मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसे चलता है? इसी तरह चलता है ना कि वार्स हो। तो इसी तरह हम भी उसका हिस्सा थे। तो जिसलिए जहाँ जंगें होती थी हम उसमें किसी ना किसी तरह बिल वास्ता या बराह रास्त शरीक रहे हैं। तो वो अब आजकल कोई नहीं है जंग, ठीक है। आजकल दुनिया में हालात वो नहीं है। 6 जंगें हम लड़ चुके हैं इस 70-75 साल में। आप देखें ये बराह रास्त 6 जंगें हैं और बिल वास्ता तो हर जंग में हम शरीक रहे हैं। तो अब दूसरा यह है कि अगर जंग नहीं है तो कैसे हमने सर्वाइव करना है। तो पर दूसरी चीज थी, हम करते थे बंदे एक्सपोर्ट, ये जो इनको ओवरसीज हम कहते हैं। जी। दूसरी हमारी ये है चीज जिससे हम पैसे लेते हैं। बाकी तो हमारा दुनिया में किसी से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस नहीं है। चाइना से भी नहीं है जो हमारा करीबी दोस्त है। अब सबसे ज्यादा इमदाद हमें सच ये है कि दुनिया की तारीख में हमें अमेरिका ने दी है, जिसके हम अंदर से खिलाफ भी हैं। तो ये सूरत हाल है। जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है हमारी वो अमेरिका के साथ है। ठीक है। तो अब सूरत हाल ये है कि इसके लिए ज़रूरी है कि हम इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, अपनी ऐसी चीज़ें जो हैं उनको फ़रोग दें जिससे इंपोर्ट कम हो। ठीक है, टूथपेस्ट से लेके हम कारों तक हर चीज़ तो बाहर की इस्तेमाल करते हैं, जिससे फिर पैसे डॉलर आपको देने पड़ते हैं, पेट्रोल लेना पड़ता है, आपको पत्ती चाय की लेनी पड़ती है। तो या तो ये अपना डेवलप करें या फिर अपनी एक्सपोर्ट इतनी बढ़ाएं, कोई ऐसी चीज़ करें कि जिससे वो कंपनसेट हो जाए। सर, इतनी महंगी बिजली है, IPP बेस्ड हमारी एक वो है, एनर्जी है, मेजर चंक तो वहाँ से आता है। इसमें हम कैसे कंपेटिटिवनेस क्रिएट कर सकते हैं, मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि ये सबसे इस वक्त सीरियस इशू है जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और हुकूमतों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है इस वक्त कि किस तरह से बिजली के रेट को कम किया जाता है और लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त बनाया जाता है। मेरा ख्याल है जितनी हमारे यहाँ बिजली महंगी है इतनी कहीं नहीं है। और IPPs के साथ जो मुआहदे थे उस वक्त तो शायद वो मजबूरी थी या ज़रूरत थी या व्हाटएवर, जो भी कह सकते हैं आप, माजी के किस्सों को क्या खोलना। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोगों की हिम्मत नहीं है जितने पैसे बिजली के उन्हें मांगे जा रहे हैं।
تو لیکن دوسری طرف میں یہ بھی عرض کروں کہ حکومت بھی اور خاص کر ہماری اس میں مقتدرہ بھی آج کل بہت زور سے اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ کیسے بجلی کی قیمت کم کی جائے، اور آئی پی پیز کے ساتھ بڑے سیریس مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور توقع یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا ضرور نکلے گا۔ IMF ڈیپینڈنٹ اکانومی ہے، امپورٹ اورینٹیڈ ہماری انرجی ہے، ہم کوئی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بنا سکتے ہیں مشرق وسطیٰ کو لے کر؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پاکستان جو ہے گزشتہ 75 سال سے، میں نے پہلے آپ کو سارا بتایا کہ ہماری اکانومی ایسا ہی رہی ہے نمبر 1، لیکن ہماری فارن پالیسی ہمیشہ سے بڑی دلچسپ رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 1947 میں ہی ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ حیران ہو گئے یہ سن کے کہ الجزائر کی جنگ آزادی ہو، البانیہ کے اندر جنگ آزادی ہو، تیونس کے اندر جنگ آزادی ہو، اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کی جنگ آزادیاں تھیں ان کے پاسپورٹ بھی پاکستان کے تھے، اور پاکستان ان کو سپورٹ کرتا تھا اس زمانے میں بھی، جبکہ پاکستان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے۔ تو آج بھی پاکستان باوجود تمام تر پابندیوں کے، باوجود تمام تر ضرورتوں کے، آپ جہاں بھی دیکھیں گے نا کوئی مسلمانوں کا مسئلہ ہے، بوزنیا میں مسلمانوں کا مسئلہ ہوا، نہ پاکستان کی وہاں اپروچ نہ کچھ تعلق، 2 طیارے ہتھیاروں کے ہم نے بھیج دیے تھے وہاں، ٹھیک ہے، اور یہ آن ریکارڈ ہے، ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم کہیں نہ کہیں کوئی مینج کر لیتے ہیں چیزیں۔ میں نے آپ کہا جنگوں کے ہم ماہر ہیں، اب یوکرائن کی جنگ ہے اس میں بھی ہم نے کام نکال لیا، اپنا اسلحہ بیچ لیا۔ ٹھیک ہے سر، اس وقت جو سیاسی حالات ہیں ذرا اس طرف بھی آ جائیں۔ آج پنڈی میں لیاقت باغ میں اسے جلسہ کہہ لیں، اسے احتجاج کہہ لیں، جو PTI کی طرف سے ہے، اور دوسری طرف ایک زبان کا بھی استعمال ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ غالباً میں نے آپ کا بھی ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ بجائے اس کے کہ اسلام آباد میں جو جلسہ ہوا تھا وہاں پر ایک ایسا میسج دیا جاتا مقتدرہ کو کہ ٹھیک ہے آئیں بیٹھیں اور کوئی پازیٹیو لے کے کام کریں کہ ملک کی ترقی کے لیے، وہاں پر جو زبان کا استعمال ہوا اس نے جو تھوڑی سی ایک سپیس کریٹ کی تھی، یہ آپ کا کالم آیا 2 ہفتے پہلے، if I'm not wrong، وہ سپیس بھی بند کر دی۔ تو آج کے جلسے میں یا جو احتجاج اور اوپر سے جو ایک خدا نخواستہ ایسا میسج آتا ہے کہ KP کا وزیر اعلیٰ بھی حالت جنگ میں ہے اور پنجاب والے ان کو ہنٹ کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جو سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ خبریں ایسی آتی ہیں، اب عظمیٰ بخاری صاحبہ کہتی ہیں لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، ادھر سے کہتے ہیں بینڈ باجا بارات لے کے آ رہے ہیں، اکانومی جو ہے IMF ڈیپینڈنٹ ہے، یہ کیا سین ہے سر؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک بڑے تناظر میں یہ معمولی باتیں ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ پوری تاریخ دیکھیں نا کہ کس طرح سے ایوب خان کے خلاف موومنٹ ہوئی، ضیاء الحق کے خلاف MR کی موومنٹ رہی، پھر نواز شریف اور بے نظیر باہم کشمکش رہی، جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، تحریکیں چلتی رہیں۔ تو اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ٹھیک ہے، پاکستان میں اسی طرح ہی چلتا رہا ہے، اسی لیے نواز شریف نے چند دن پہلے کہا انتشار کی سیاست ہی ہم نے دیکھی ہے۔ تو لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ کیا اس سیاست سے، ان حالات سے پاکستان آگے جا سکتا ہے؟ This is my question۔ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں جا سکتا، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بھائی سیاسی جماعتیں اور مقتدرہ اور حکومت یہ سارے مل کے بیٹھیں۔ میں تو کوئی 1.5-2 سال سے اس چیز کو پروموٹ بھی کر رہا ہوں، کہہ بھی رہا ہوں، ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں، لیکن ہمارے ہاں جو ہر طرف کے انتہا پسند ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں، سیاست میں بھی ہے، سیاست کی بات کر رہا ہوں، سیاست کے اندر جو انتہا پسند ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں، شدت پسند، اور مجھے آخر میں یہ احساس ہوا ہے کہ وہ لڑے بغیر اور شکست کھائے بغیر شاید وہ باز نہیں آئیں گے۔ میرا خیال یہ تھا کہ کسی کو مکمل شکست سے پہلے ہی مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جائے، لیکن اب لگتا ہے کہ جب تک کسی ایک کو مکمل شکست نہیں ہوگی اس وقت تک مذاکرات کی ٹیبل نہیں سجے گی۔ جس طرح دوسری جنگ عظیم میں جب تک ایٹم بم نہیں پڑا تھا جاپان پہ، اور جرمنی کے شہر برلن میں جو ہے وہ روسی فوجیں داخل نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک امن کے مذاکرات نہیں ہوئے تھے۔ تو اب بھی مجھے لگتا ہے کہ یا تو فوج یا مقتدرہ جو ہے ٹوٹل PTI کو قابو نہیں کرتی،
اس وقت تک مذاکرات نہیں ہوں گے، یا اس وقت تک کہ جب تک پی ٹی آئی پورے ملک کے اندر کوئی ایسی کامیاب کال نہیں کر لیتی جس سے انقلاب آ جائے، تو پھر شاید وہ فوج کے ساتھ بیٹھے۔ پی ٹی آئی نے کافی دفعہ ان کالز کی بات کی، عوام کو باہر نکلنے کا، بانی پی ٹی آئی خان صاحب میسیج بھی دیتے ہیں، نکلو اپنی آزادی کے لیے نکلو، بچوں کے لیے نکلو، مستقبل کے لیے نکلو، اور اس کو سوشل میڈیا پہ بڑی ہائپ بھی ملتی ہے۔ پھر ان کے لیڈرز جو ہیں فرسٹ لیئر کے، سیکنڈ لیئر کے، خان کا میسیج بھی دیتے ہیں، کتنی دفعہ کالز ہو گئی، لیکن عوام تو آنیسٹلی اسپیکنگ چند سو یا چند ہزار نکلتے ہیں، اس پہ انقلاب تو نہیں آ سکتے۔ تو یہ سوچنا چاہیے نا پی ٹی آئی کے لیڈر کو، نہ فوج کے اندر بغاوت ہو سکی، پہلے کہتے تھے فوج کے اندر بغاوت ہو، جی پھر سمجھتے تھے عدلیہ کے ذریعے انقلاب آ جائے گا، عدلیہ کے ذریعے بھی انقلاب نہیں آیا، پھر یہ کہا گیا کہ جو ہے عوام انقلاب لے آئیں گے، عوام کے ذریعے بھی نہیں آ سکا، پھر یہ کہا گیا کہ دنیا آپ پر دباؤ ڈال کے انقلاب لے آئے گی، وہ بھی نہیں ہوا۔ اب آخری رہ گیا پھر آئی ایم ایف روک کے ہم معیشت تباہ کر دیں گے، اس سے انقلاب آ جائے گا، آئی ایم ایف کا پیکج بھی آ گیا۔ اب آخری رہ گیا ہے کہ ٹرمپ آ کے عمران خان کو رہا کر لے گا، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ٹرمپ آ کے کیا کرتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ آ کے عمران خان کو رہا کر دے گا، اگر فرض پہلی تو بات ہے کوئی ایسا چانس ہی نہیں ہے کہ ٹرمپ یہ مطالبہ کرے، لیکن فرض کرے پی ٹی آئی کی بات مان کے اگر ٹرمپ یہ مطالبہ کر بھی دیتا ہے تو میرا خیال ہے فوج کی تو لاٹری نکل آئے گی، فوج یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہے گی کہ عمران خان جو ہے یہ امریکن اور یہودی ایجنٹ ہے، اور پھر فوج یہاں پاپولر ہوگی، عمران کا جو سحر ہے وہی ٹوٹ جائے گا۔ نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب اس وقت ان دونوں کی اپروچ کیا سر؟ ایک نواز شریف اور عمران خان صاحب کی، دیکھیں نواز شریف صاحب تو خاموش ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے الیکشن کے اندر بھی کوئی کھل کے بیانیہ نہیں دیا، ٹھیک ہے، بالکل، اور آج تک انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ان کی جو مقتدرہ یا فوج کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن شاید نواز شریف کا یہی سٹائل آف پالیٹکس ہے کہ نواز شریف ہمیشہ خاموشی کے ساتھ وہ سمجھتا ہے مائی ایکشن اسپیک لاؤڈر دین مائی ورڈس، کہ بس ٹھیک ہے ہم فوج کے ساتھ ہیں، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری سوچ کیا ہے۔ لیکن اب نواز شریف موجودہ دور میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے طور پہ تو نہیں جانے جاتے نا سر، اب وہ کہیں نہیں، لیکن وہ خاموش ہے نا، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے نا بلال صاحب، آپ میرے پہ یہاں کبھی پھولوں کا گلدستہ یہاں رکھ جائے، کبھی آپ دو پتھر مار جائے، میں چپ رہا ہوں دونوں صورتوں میں۔ اب میرے پاس دونوں چوائسز ہیں کہ میں یہ موقف لے لوں کہ بلال تو بہت گریٹ آدمی ہے، تو جو پتھروں کا جو آپ نے استعمال کیا ہے اس کو استعمال کر کے میں کہوں کہ بلال تو بڑا غلط آدمی ہے۔ تو اب چوائسز میرے پاس دونوں ہیں۔ نواز شریف نے بھی دونوں چوائسز فی الحال اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں خاموشی کی وجہ سے۔ وہ کب وہ اپنا ٹرمپ کارڈ یوز کرتے ہیں کہ بھئی اگر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی چھرا مارا تو انہوں نے وہ دوسرا اپنا رکھا ہوا ہے اور ٹھیک چلتی رہی تو وہ چپ ہے۔ ٹھیک ہے سر، شہباز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ، اس میں آپ کو کون لگتا ہے کہ کون زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے؟ فی الحال تو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ اور خاص کر ہمارے آرمی چیف کے بہت قریب ہے، کیونکہ ڈیلی ورکنگ بھی ہے، اور لیکن قطع کلامی کی معذرت، وہ نجم سیٹھی صاحب کی ایک ٹویٹ پھیر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کے نمبر زیادہ ہیں، یعنی ایز کمپیئر ٹو شہباز شریف وہ زیادہ قریب ہیں، وہ زیادہ سمجھتی ہیں، مقتدرہ کو ان کی زیادہ باتیں مانتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے نواز شریف کی بیٹی اس طرح کی اپروچ رکھ سکتی ہیں؟ نہیں، میری رائے ذرا تھوڑی سی، سیٹھی صاحب کا بڑا ادب ہے، ان کی اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ شہباز شریف بہت قریب ہے اسٹیبلشمنٹ کے، اور مریم صاحبہ جو تھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک ادارے کے بہت قریب تھیں، لیکن اس کو وہ ادارے کے اندر تبدیلی آ گئی ہے اور اب شاید وہ ان کی اتنی قربت بھی نہ رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ کا تو اتنا کلوز کانٹیکٹ بھی نہیں ہے جو میجر آرمی کا سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ شہباز صاحب کا ہے،
ہاں لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی شہباز صاحب کے شدائی ہو گئے ہیں. ان کو شہباز صاحب میں بھی کئی غلطیاں نظر آتی ہیں, اور مریم صاحب کی تو ابھی سکروٹنی ہی شروع نہیں ہوئی. ابھی تو سکروٹنی بھی نہیں ہوئی. ابھی سکروٹنی بھی نہیں ہوئی. ابھی تو ان کا وہ کہے نا وہ پیریڈ چل رہا ہے جس کو کیا کہتے ہیں, جس میں فارم جمع کروائے جاتے ہیں, جس میں کھلی آزادی ہوتی ہے. تو ابھی تو ان کو کھلی آزادی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سکروٹنی کا ٹائم اب شروع ہو گیا ہے. اور جب سکروٹنی ہمارے ہاں جو مقتدرہ ادارے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس میں پھر بڑی مشکلات آپ کو آتی ہیں. تو جتنا فری ہینڈ تھا مریم صاحبہ کے پاس, میرا خیال ہے کہ اگلے مہینوں میں اس فری ہینڈ میں کمی آ جائے گی. حکومت پوری مدت آپ کو کرتی نظر آ رہی ہے؟ کوئی فی الحال چوائس نہیں ہے. فوج کے پاس کوئی اور دوسرا نہیں ہے جس کی پنجاب میں بیچ میں پچھلے ہفتے کچھ آوازیں تھیں سیاسی منڈی میں کہ بلاول بھٹو کو, بلاول کے پاس پنجاب میں کچھ نہیں ہے نا. دیکھیں جب تک آپ کا مین صوبہ جو ہے, سب سے بڑا صوبہ, وہ پنجاب ہے. پنجاب میں ابھی پیپلز پارٹی نہیں ہے اس پوزیشن میں کہ وہ اقتدار سنبھال سکے, اور وزیر اعظم پنجاب کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ان آوازوں میں کوئی حقیقت ہے. سر مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بھی ایک نیا روپ سامنے ہے, نیا سیاسی ان کی جو ایک اپروچ آئی ہے کہ جس طرح ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ جو مجوزہ آئینی پیکج ہے مولانا صاحب کھڑے ہو جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے, آج کل وہ مرکز ہیں, لیکن یہ چند دنوں کی بات ہے. انہیں بھی ظاہر ہے ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر ان کو فضلو اور مولانا ڈیزل بنا دے گی. ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ جانا اس لیے سوٹ نہیں کرتا کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر تو ان کا مقابلہ ہی ان سے ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس سے ان کا پاپولیرٹی کیا پی ٹی آئی ان کو سیٹیں دے دے گی؟ پی ٹی آئی کیا ڈڈیرا اسماعیل خان میں کے پی کا چیف منسٹر مولانا کے مقابلے میں جیتا ہے, کیا اگلی دفعہ علی امین گنڈا پور وہاں الیکشن نہیں لڑیں گے؟ ٹھیک ہے, لڑیں گے نا, لڑیں گے. تو پھر مولانا فضل الرحمان کہاں لڑیں گے؟ میں سمجھ گیا. ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ دونوں ہیں, تو دونوں میں سے ایک نے سروائیو کرنا. سر خان صاحب کی تو سیاست اب 70s میں ہے, تو آپ کو نہیں لگتا مولانا صاحب کو ایک ایسا بظاہر طور پر اس کے نقصانات ہوں یا بظاہر طور پر پاپولر ڈیسیژن لگے کہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ایسا ڈیسیژن لیں گے کہ چلو کل اصل ان کا اتحاد جو ہے نا, دیکھیں اس کو اور طرح سے دیکھیں, اصل اتحاد یہ ہے کہ یہ دونوں کے پی کے اندر دونوں پولیٹیکل رائیول نہیں کے پی کے اندر دونوں کی سیاست ہے, اور دونوں ہی طالبان سے خوفزدہ ہے. اچھا, ان دونوں کی جو سیاست ہے کے پی کے اندر اور ملک کے اندر, یہ طالبان اسپیسیفک ہے. یہ دونوں یہ جرت نہیں کرتے کہ طالبان کو للکار سکے, اگرچہ دونوں پسند نہیں کرتے طالبان کو. اس لیے ان کا اتحاد بھی پرو طالبان ہے, دل سے یہ چاہتے ہیں کہ طالبان کو شکست ہو, لیکن اوپر سے یہ دونوں طالبان کے حمایتی ہیں اور اسٹیٹ کو بھی پش کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں. ٹھیک ہے, ان کا اصل اتحاد آپس میں یہ ہے, یہ تھا. اس کے علاوہ نہیں, ادروائز سیاست میں تو ایک دوسرے کے مخالف ہے. تو مولانا نے اپروچ کیوں نہیں؟ معاملہ طول تو چل پکڑ گیا, اس سے فائدہ ہوا نا. اس سے مولانا کو کیا نقصان کیا ہوا؟ مولانا ایک اچھے سیاستدان ہے, انہوں نے فائدہ حاصل کیا, اپنا سٹیٹس بڑھایا, دونوں ان کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا سسٹم میں بھی آ جائیں گے اگر اس کے حق میں؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم کے پاس تو بندے پہلے کیوں گئے ہیں. مولانا کی تو صرف مور لگوانا چاہتے ہیں وہ, تاکہ اس کی ایک وائڈر آڈینس اور ایکسیپٹنس ہو. تو مولانا بغیر کسی سیاسی فائدے کے کیسے مہر لگائیں گے؟ سیاسی فائدہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جانے میں زیادہ ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ جانے میں ہے, یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے مولانا صاحب نے. ہاں جی. تو پاکستان میں یعنی فائدہ اسی کو ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, اس لیے کہ وہ آپس میں رائیول جو ہیں سیاسی. میں پہلے آپ سے عرض کر چکا کہ آپ فرض کریں میں اور ایک ہی حلقے میں لڑتے ہیں. بالکل, میں یہ تو ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے نا. تو اب یا آپ نے بیٹھنا ہے یا میں نے بیٹھنا ہے. آپ یہ طے کر لیں کہ علی امین گنڈا پور اگلی دفعہ الیکشن نہیں لڑیں گے, مولانا کو لڑایا جائے گا, تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. اگر دونوں کا مقابلہ ہونا ہے پھر ایک دفعہ, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, تو پھر مولانا کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو. سر ایک ماہ بعد آپ کو آئینی عدالتیں, یہ آپ کی اپنی پیشین گوئی ہے, آئینی عدالت بنتی نظر آ رہی ہے, اور نئے چیف جسٹس آپ کو کون نظر آ رہے ہیں؟
مجھے واقعی پتہ نہیں ہے، میں نے نا ابھی اس پہ غور کیا ہے کہ کون چیف جسٹس ہوگا نا کچھ، لیکن یہ ہے کہ لگتا ہے کہ آئینی عدالت بن جائے گی، کوئی نیا چیف جسٹس ہوگا اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے بہت سارے سیاسی معاملات وہاں چلے جائیں گے، سپریم کورٹ میں عام جو دنیا کے معاملات ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ سر پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا سب سے زیادہ بینیفیشری وہی ہے کہ سندھ بھی ان کے پاس ہے، تنقید ہو تو پی ایم ایل این پہ ہو، اور ٹف ٹائم بھی آتا ہے تو پی ایم ایل این پہ آتا ہے، اور پیپلز پارٹی آئینی ادارے بھی لے کے بیٹھی ہے، سندھ میں گورنمنٹ بھی لے کے بیٹھی ہے۔ دیکھو جو انہوں نے لیا ہے وہ کون سی ایسی چیز لی ہے کہ جو ان کا حق نہیں بنتا تھا؟ سندھ میں تو وہ جیتے، بالکل جیتے، ٹھیک ہے، تو سندھ کی گورنمنٹ تو ان کی بن گئی۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو بندے نہ دیں تو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ بنتی ہے؟ نہیں بنتی۔ تو آپ کی مجبوری تھی نا، آپ تو نہیں لینا چاہتے تھے نون والے ان کو، ٹھیک ہے، تو مجبوری بن گئی۔ اب جب آپ کی مجبوری بن جائے تو آپ تو ایم کیو ایم کو بھی ماما بنا لیتے ہیں۔ آپ جو ہے ہمارے ہاں سپاہی صاحبہ کا 2 بندے ہوتے تھے تو ان کو بھی ہم وزیر بنا لیتے تھے، تو چونکہ آپ کی مجبوری تھی آپ کی بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی، اس لیے آپ کو صدر اور آئینی عہدے جو ہیں 2-3 وہ دینے پڑے، لیکن بے اختیار عہدے ہیں، ان کا نام سوائے اس کے کہ ایک نام ہے، ادروائز ان کا کیا اختیار ہے؟ صدر صاحب کے پاس جو بل آتا ہے وہ اسٹیمپ بھی بیچارے کرتے ہیں، اور زرداری صاحب اس سسٹم میں کہیں نہ کہیں آپ کو سٹیک ہولڈر نظر آ رہے ہیں؟ اسٹیک ہولڈر تو ہیں وہ، اور وہ چاہتے تھے کہ میں اسٹیک ہولڈر ہوں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ ان کی اسٹیک ہولڈرنگ میں کسی آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ذمہ داری نہیں ہے، جب فیصلے ہی وہ نہیں کر رہے تو پھر ذمہ داری ان کی کیوں ہوگی؟ فیصلے تو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، جس میں نہ ان کے وزیر ہیں نہ ان کا مشورہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ صدر کو تو جو وہ بنا کے بھیجتے ہیں آج تک انہوں نے تو انکار نہیں کیا کہ جی میں یہ سائن نہیں کرتا۔ ایسی بالکل انہوں نے کر دی۔ سر وکلا کی طرف سے کوئی تحریک، کیونکہ آج کل یہ آ رہا ہے کہ جی کل بھی میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، کچھ وکلا جو ہیں سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہوئے اور انہوں نے نعرے بازی بھی کی، لیکن رؤف حسن صاحب کہتے ہیں تھوڑے تھے۔ ہاں جی، رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں تھوڑے تھے، بالکل ایسے ہی۔ کوئی آپ کو نظر آ رہی فیوچر میں کہ جماعت اسلامی ہونی چاہیے ملک کے اندر؟ اگر کوئی فرض کریں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے، ان کو بھی کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم سمجھیں کہ جمہوریت ایسی بیچاری لونڈی رہی ہے، کبھی اس کے ساتھ کوئی کھیلا ہے کبھی کوئی کھیلا ہے، تو پھر ہم بھی بے بس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی، جے یو آئی، پی ٹی آئی اور وکلا کو ملک کے فیوچر میں تحریک چلا سکتے ہیں فیوچر مل کر؟ یار بڑی تحریکیں چل گئی ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب تو کوئی ملک کو چلانے کے لیے کوئی اور کچھ کرے، تحریک تو چلا چلا کے ہم یوں طریقے دیکھنے لگے ہیں، طریقیں چل رہی ہیں، ہر تحریک کے بعد جس کام کے لیے ہم نے تحریک چلائی ہوئی ہوتی ہے نا اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا بس ہم نے عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک چلائی، نتیجہ کیا نکلا؟ ہاں ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم جو ہے میڈیا کی آزادی کے لیے طریقے چلاتے رہے ہیں اور میڈیا بیچارہ پابند ہو گیا، تو بھائی خدا کے بندے وکلاء نے بڑیاں طریقے چلائی ہیں، وکلاء بھی اتنے ہی پابند ہوئے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی اور میتھڈالوجی اب پارلیمنٹ کے اندر اپنی ڈسکشنز کو لے کے جائیں، اداروں کے اندر لے کے جائیں، اور سڑکوں کے اوپر اب لڑائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب دنیا اس سے آگے چلی گئی ہے، اب ٹی وی کافی ہے، سوشل میڈیا کافی ہے، اسی تک ہی محدود رہے۔ سر خان صاحب کو آپ کو لگتا ہے کوئی ان فیوچر میں ایسی ارج آ سکتی ہے اندر ان کے کہ یار ٹھیک ہے بس انف از انف، لیٹس ٹاک، اور جو بھی فیصلہ ادارے کرتے میری دعا بھی ہے اور میں نے اس حوالے سے لکھا بھی ہے کہ خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے، ان کو بنی گالہ میں نظر بند کر کے ان سے مذاکرات کرنے چاہیے، لیکن ہماری کون سنتا ہے؟ نہ ہماری پی ٹی آئی والے سنتے ہیں نہ ہماری مقتدرہ سنتی ہے۔ ہم تو سجیشنز دیتے رہتے ہیں کہ یار کسی پولیٹیکل لیڈر کو، پاپولر لیڈر کو اتنا پابند نہ کرو کہ مایوسی ہو جائے یا اس کے لوگ مایوس ہو جائیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بھئی اس کو جیل سے نکال کے اس کو بریفنگ دی جائے، بتایا جائے ملک کے حالات یہ ہیں، اس وقت یہ مناسب ہے کرنا، تو شاید ہو سکتا ہے خان صاحب بھی مان جائے، لیکن نہ خان صاحب کوئی لچک کے لیے تیار ہے اور نہ مقتدرہ تیار ہے، تو بس ٹھیک ہے، وہی میں نے جو ایسے آپ کہا کہ اچھا پھر لڑ کے دیکھ لیں،
تو لڑ کے بھی پھر مذاکرات ہی کرنے ہیں نا، تو پہلے کر لیں، لڑ لیں پھر. تو سر اگر یہ اپروچ رہی دونوں طرف سے پھر تو بینیفیشری موجودہ گورنمنٹ ہوگی. نہیں، نقصان دونوں طرف سے عوام کا ہے. آپ حکومت کو چھوڑیں، ٹھیک ہے نا. جب لڑائی ہو رہی ہو نا تو کوئی بینیفیشری نہیں ہوتا. سر گورنمنٹ تو اپنی مدت پوری کر جائے. نہیں کہاں ہوتا ہے یار. یہاں جو لڑائی ہو رہی ہو تو کیا گھر والے آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. گھر والوں کی بھی انرجی لگ رہی ہوتی ہے. کوئی چاقو بھیج رہا ہوتا ہے، کوئی چھری بھیج رہا ہوتا ہے، کوئی ٹینک بھیج رہا ہوتا ہے. تو یہ لڑائی کسی کو سوٹ نہیں کرتی، لیکن لوگ لڑنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں کیوں. لوگوں کا خیال ہے کہ لڑ کے ہم جیت جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہر لڑائی میں دونوں فریق ہارتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ایک فریق جیت گیا ہے، ایک فریق ہار گیا ہے. میری رائے مختلف ہے. لڑائی میں دونوں فریق ہارتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں تو دنیا میں لڑائی کے حق میں نہیں ہوں، بالکل، کیونکہ اس میں دونوں فریق ہی ہارتے ہیں. اور الٹیمیٹلی پھر کوئی فیصلہ اگر ہونا ہوتا ہے تو وہ تو بعد میں ٹیبل ٹاک پہ ہوتا ہے. تو عقل مند وہ ہے جو اس کچھ ہارنے سے، نقصان سے پہلے بیٹھ جائے. سر نواز شریف 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، تجربہ کار بھی ہیں. وہ ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں دیتے جس سے پی ٹی آئی والوں کو بھی یہ میسج جائے کہ ٹھیک ہے کہ اگر ہم گفتگو کرنے کو تیار ہیں تو مقتدرہ مل کے، دیگر پولیٹیکل پارٹیز مل کے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکال لیتے. لیکن کرنا چاہیے تھا. میں تو ان کے پاس لندن گیا تھا، یہی میں کہہ کے آیا تھا کہ انتقام کا دائرہ آگے نہیں چلنا چاہیے، آپ اس کو روکیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو خان صاحب کی پالیٹکس ہے اس نے ہر ایک کو اس حد تک غصہ چڑھا دیا ہے. وہ پالیٹکس ہی ایسی کرتے ہیں کہ نواز شریف کو اس حد تک کرپٹ اور اس حد تک گندا کیا کہ وہ کسی ریکنسیلیشن پہ تیار نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ کو اس حد تک آگے لے گئے کہ وہ اب کسی ریکنسیلیشن پہ تیار نہیں ہوں گے. جنرل عاصم منیر کو اس حد تک آگے لے گئے کہ وہ کسی ریکنسیلیشن کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اسی طرح جس کا بھی جرنلسٹوں کو آپ دیکھ لیں، آپ پالیٹیشین کو دیکھ لیں، یہ تو مولانا فضل الرحمان کا حوصلہ ہے کہ ان کو ڈیزل اور فضلو اور کیا کیا کہتے رہے، پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ اس سے آگے گئے ہیں. ان کو گھر بلایا، امامت کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک کا حوصلہ تو اتنا بڑا نہیں ہوتا. ہونا چاہیے سب کو. عمران خان نہیں بننا چاہیے، ان کو مولانا فضل الرحمان کی طرح کا حوصلہ دکھانا چاہیے. لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا. عملی دنیا کے اندر لوگ بھی غصہ کرتے ہیں جوابی طور پر. آپ کسی کو گالی نکال دیں تو اگلا بھی گالی نہ نکالے تو کم از کم اپنی جیب میں ایک پتھر رکھ لیتا ہے کہ جب موقع آئے گا میں پتھر I will take revenge. سر لاسٹ کویشچن صحافت سے ریلیٹڈ. اس وقت ہماری صحافت کہاں کھڑی ہے؟ میں نام نہیں لوں گا. کچھ صحافی تو اب وہ ٹریول ایجنٹ بن گئے ہیں، کچھ صحافی ہاں جی سر، اور کچھ جو ہیں وہ ویزا کنسلٹنٹ بن گئے ہیں جو پی ٹی اے کے دور میں بڑے ایکٹیو تھے. اور کچھ کہتے ہیں آئے آپ کو باکو لے جائیں، کوئی کہتا ہے آئے آپ کو آذربائیجان لے جائیں. تو میں تو بھی صحافت میں قدم ہی رکھے، اور جو پاکستان میں صحافت کے حالات ہیں میرے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ میں کیا بن جاؤں؟ صحافت کے کئی رخ ہیں. لوگ جس طرح سے بھی اپنا روزگار مہیا کر سکتے ہیں ان کو کرنے کی اجازت ہے. لیکن جو ہماری صحافت ہے وہ تو اور طرح کی ہے. وہ تو بڑی حدود و قیود کے اندر ہم. سر موجودہ حالات میں صحافیوں کا کتنا قصور ہے؟ میں کسی صحافی کا نام نہیں لے رہا، دونوں طرف کے حالات کو اس نہج پہ لے کے جانے کے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اب وہ شخص نہیں معاف کرے گا، وہ نہیں معاف کریں گے. صحافیوں کا قصور ہے کہ صرف لیڈروں نے خود ہی اپنی طرف سے؟ صحافت کا کیا، ہم نے کوئی اپنی طرف سے بنا کے عمران خان کے منہ میں کوئی چیز ڈالی ہے کبھی؟ کوئی ہم نے نواز شریف کے منہ میں کوئی ڈالی ہے؟ اگر تو ڈالی ہے نہیں تو پھر تو ہم قصوروار ہیں. جو وہ کہتے رہے ہیں وہی ہے نا. ایسے ہی تو پھر قصوروار تو وہی ہوئے. ہم تو صرف پھیلانے کے ذمہ دار ہیں. اس کی سزا مل جائے صحافیوں کو جتنی ملنی ہے. سر بہت مل رہی ہے. تھینک یو سو مچ. ویور صاحب نے سہیل صاحب کی اوپینین سنی، کافی انفارمیشن تھی اور ہمیں بھی انہوں نے ایجوکیٹ کیا. باقی بات وہی ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ملک ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے. خدا نہ خواستہ ملک اگر اللہ نہ کرے نقصان میں جاتا ہے تو عام آدمی سب سے زیادہ نقصان میں جاتا ہے. تو اللہ کرے ملک ترقی کی طرف جائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیق کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.